बंगले में काम करते हुए मुझे अभी 3 महीने ही हुए थे। सो मैं कोशिश करता कि वक्त पर आऊं और सारा काम वक्त पर करूं। हर वक्त अपने मालिक की हिफाजत करूं। मगर कुछ दिनों से मालिक की हरकतें मशकूक हो चुकी थी और आज भी मुझे ऐसा ही लग रहा था जब वो 22-23 साल लड़की को अपने बंगले में लेकर आए थे। वो लड़की तो बहुत खुश थी, मगर मुझे लग रहा था कि साहब की नीयत ठीक नहीं रही थी। मैं समझ गया कि वही हो रहा है जो हमेशा से होता आया है। यकीनन साहब उस लड़की से ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होंगे। तभी लड़की चिल्ला रही है। अब बात मेरे ज़मीर पर आ गई थी। मैंने या तो थपकी देकर अपने ज़मीर को सुला देता या फिर मैं लड़की की इज़्ज़त बचाने की कोशिश करता। मैंने सोचा मैं आज अपने ज़मीर को आजमाता हूँ। भागता हूँ अंदर की तरफ गया। वहाँ पर उस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं, जो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थीं। मैंने दरवाजे पर लात मारी। साहब को बड़ा गुस्सा आया। कौन है? साहब अंदर से ही बोले। मैंने जवाब नहीं दिया, कहीं वो मुझे डांटना शुरू कर दें। मैं मुसलसल दरवाजे पर लातें मारता रहा, यहाँ तक कि मजबूरन उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। मुझे अपने सामने देखकर गुस्से से आग बगोला हो गए। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ये मेरा ज़ाती मामला है। मैंने तुझे अपने घर की हिफाजत के लिए रखा था, दूसरों के घरों की हिफाजत के लिए नहीं। ये कहकर उन्होंने दरवाज़ा फिर से बंद करना चाहा कि मैंने आगे बढ़कर दरवाजे को मुक्का मारकर खोल दिया। वो लड़की डरी सहमी खड़ी थी। साहब भी बहुत गुस्से हो रहे थे। मैंने लड़की को भेजकर वहाँ से निकाला और उसे बंगले से बाहर ले गया। बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। मैंने टैक्सी में उस लड़की को बिठाया और कहा, तुम चली जाओ, पर वह रो रही थी। बोली, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं मजबूरन उस लड़की के साथ हो लिया। उसने कहा था, ये शख्स मुझे घर पहुंचने नहीं देगा, तो मुझे मेरे घर छोड़ आओ। मैं क्या करता? अब जबकि उसकी इतनी हिफाजत ही कर ली थी, इतना बड़ा रिस्क मैंने ले लिया था, तो फिर मैंने भी सोच लिया कि उस लड़की की हिफाजत हर दम तक करूँगा। लड़की वाकई में बहुत खूबसूरत और किसी भले घर की लग रही थी। खैर तकरीबन आधे घंटे बाद हम लोग उसके घर के सामने पहुंच गए। उसने कहा, तुम आओ, आकर चाय पी लो। मैंने कहा, शुक्रिया, मैं फिर कभी आऊँगा। पर वो ज़िद करने लगी। यूँ मैं मजबूरन उसके साथ उसके घर के अंदर चला गया। वो भी उसी तरह के एक आलीशान बंगले में रहती थी। जैसा कि साहब, मैं हैरान था कि वो तो गरीब घर की लड़की भी नहीं है, फिर उस आदमी के जंगल में कैसे आ गई, जो कि इंतहाई उखड़ा मिजाज था। खैर मैं उस औरत के साथ उसके घर तक चला गया। उसने मुझे चाय पिलाई और बोली, मैं जानती हूँ तुमने मेरे लिए खतरा मोल लिया है, लेकिन अगर तुम्हें वहाँ कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े तो मुझे बताना। तुमने मेरी इज्जत बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये शख्स मुझसे 2-3 महीने से बात कर रहा था। आज उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। कहा कि मैं तुमको अपनी माँ से मिलवाऊंगा, पर मैं नहीं जानती थी कि ये इतना बड़ा धोखेबाज है। अगर तुम ना आते तो मैं लुट चुकी होती। मैंने उसके सर पर हाथ रखा, उसे अपनी बहन जैसा दर्जा दिया, उसके घर से निकल आया। मैं सीधा अपने घर गया था। मैं जानता था कि मालिक का गुस्सा इस कदर बढ़ गया होगा कि वो यकीनन मुझे मार देना चाहेगा। तभी मैं अपने घर चला गया, जो कि गाँव में ही वाक़या था। तकरीबन 1-2 दिन मैं वहाँ रहा। बगैर बताए मैंने छुट्टी भी कर ली। जैसे ही तीसरे दिन मैं अपने गांव से निकलकर शहर गया तो मुझे डर भी लग रहा था। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। अगले दिन मैं बंगले पर गया। उस शख्स ने मुझे गालियां देकर वहां से निकाल दिया। बोला कि तुम मौका पड़ने पर तो अपनी बात सुनते हो, जबकि तुम मेरे नौकर हो और तुमको चाहिए कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा हुक्म मानो। तुमको ये फैसला करने की इजाज़त किसने दी कि कौन सही है और कौन गलत? तुम तो कल को मेरे दुश्मन को भी सही जानकर उसी के साथ चल पड़ोगे, क्योंकि तुम्हारा ज़मीर बहुत बड़ा है और वह तुम्हारे वादे से भी कई बड़ा है। तुम अपने ज़मीर की वजह से अपना वादा तोड़ सकते हो, जबकि तुमने हर सूरत
میری حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ میں تم سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں۔ اگر مجھے خدا کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں گولی مار دیتا۔ میں اس شخص کی باتوں سے متاثر بھی ہوا۔ بات اس کی بھی صحیح تھی۔ اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک تھا، مگر میں بھی کیا کرتا؟ مجھ سے رہا نہیں گیا تھا۔ جو واقعہ میں نے دیکھا تھا وہ میرے اصولوں کے شدید خلاف تھا۔ خیر میں وہاں سے نکل گیا۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں کچھ عرصہ وہاں پر رکوں، نوکری کروں، محنت کروں، اسی شخص کا دل جیتوں۔ پر پھر مجھے اس میڈم کی بھی امید تھی جس نے مجھے ہر حال میں سہارا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میں فوراً اسے وہاں پہنچا۔ وہ مجھ سے بہت گرم جوشی سے ملی، بولی شکریہ تم آئی، میں تم کو تو ویسے بھی یاد کر رہی تھی۔ تم اس کی بات کو سمجھا نہیں تھا، مطلب آپ مجھے کیوں یاد کریں گی؟ میری بات پر وہ ہنس پڑی۔ ارے بھائی، مجھے اب تمہاری ضرورت ہے، تم میرے گھر میں نوکری کر لو۔ میں نے مالکن سے کہا مجھے بھی آپ کی نوکری کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ میرے گھر میں فاقوں کی نوبت ہوتی ہے اکثر، اور مجھے مالک نے نوکری سے نکال دیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ تم ضمیر پرست ہو، بس اسی وجہ سے میں وہ نوکری چھوڑ کر آ گیا۔ سوچا کہ آپ سے ایک بار پوچھ لوں، اگر آپ کے پاس کوئی کام ہے تو مجھے دے دیجئے۔ وہ لڑکی بھی خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ میں یہاں اکیلی رہتی ہوں، میرے دادا امریکہ میں ہوتے ہیں، میں اس بنگلے کی اکلوتی وارث ہوں۔ میرے ابا جان تو بچپن میں وفات پا گئے تھے، تایا ہم لوگ ناراض ہیں، دادا نے اسی لیے یہ بنگلہ میرے نام کیا ہے، پر یہاں مجھے ایک عدد چوکیدار کی ضرورت ہے، تم رہو گے تو مجھے سہارا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسا کہو گی میں ویسا کروں گا۔ کہنے لگی ایک بات شرط ہے کہ میرا حکم ماننا پڑے گا، چاہے میں کسی دن تم کو کہوں کہ تم مالک بن کر کرسی پر بیٹھو، تم کو ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ مجھے حکم عدلی کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، اگرچہ تم نے میری جان بچائی ہے، پر تم کو میرا ہر حکم ماننا ہوگا، اور بغیر سوال کیے تنخواہ میں تمہاری سوچ سے بھی تم کو زیادہ دوں گی۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا۔ میں نے آج تک ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی تھی جو کہ اتنی زیادہ تنخواہ دینے کے قابل ہو۔ اس لڑکی نے مجھے 20,000 روپے تنخواہ پر رکھ لیا۔ میں کل سے کام پر آنا چاہتا تھا، پر وہ بولی تم آج سے ہی کام شروع کر دو۔ میں نے کہا میرے پاس یونیفارم نہیں ہے۔ کہنے لگی تم جاؤ، مالی بابا تمہیں یونیفارم بھی دے دیں گے، اس کی فکر نہیں ہے۔ خیر میں تو کام کی نیت سے ہی آیا تھا۔ اسی شخص نے مجھے ایک کالے رنگ کا یونیفارم دے دیا، جسے میں پہن کر ابھی باہر کے دروازے کی طرف ہی جا رہا تھا کہ میری مالکن نے پیچھے سے آواز دی، ارے کہاں جا رہے ہو بھائی، ہم سے بھی بات کرو، رک جاؤ۔ میں ان کی بات سن کر رک گیا۔ مجھ سے کہنے لگی آؤ تم کو تمہارا کوارٹر دکھاتی ہوں، کیا مجھے یہاں رہنے کے لیے ایک کوارٹر بھی ملے گا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا ہاں تو اور کیا، تم مالک جبین کے گھر نوکری کرو اور تم کو رہنے کی جگہ نہ ملے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بس بدلے میں تمہیں میری ہر بات ماننا ہوگی۔ وہ بار بار یہی بات کہتی تو میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ نہ جانے ایسی کون سی بات ہے جو مجھے ماننا پڑے گی۔ خیر میں نے اسے ہر بات ماننے کی حامی بھر لی۔ اب وہ مجھے اپنے کمرے میں لے آئی، بولی کہ یہ میرا کمرہ ہے، تم اسے اچھی طرح دیکھ لو، بلکہ یہیں پر آرام کر لو، میں تمہیں شام کو اٹھا دوں گی۔ مجھے یہ بات عجیب بھی لگی، پر میں اس کی حکم عدلی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے جوتے اتارے اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ کمرہ بند کر کے چلی گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو یہ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ کمرے میں پہلی بار اے سی والے کمرے میں سویا تھا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، اس نوکری کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابھی میں بیٹھا گمسم سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا، وہی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں تم کو نیند کیسی آئی؟ میرا گھر اچھا لگا؟ میرے گھر میں ہر چیز ہی ایسی ہے، پرسکون اور سلیقے والی، اس لڑکی نے کہا تو میں حیران ہو گیا تھا۔ اچھا باجی اب میں چلتا ہوں، میں نے اس کی بے تکلفی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، اور سنو جاتے ہوئے مجھ سے پیسے لے جاؤ، تمہاری بیوی انتظار کر رہی ہوگی، تم تو اتنے دنوں کے بعد نوکری سے جا رہے ہو، اپنے گھر جاؤ گے تو وہ تم کو ضرور کوئی نہ کوئی چیز مانگے گی،
میں سمجھ گیا تھا وہ شاید یہ جاننا چاہتی ہے کہ میں شادی شدہ ہوں یا نہیں۔ میں نے منع کر دیا، جی نہیں، میری کوئی بیوی نہیں ہے۔ میری بات پر وہ ہنس پڑی، اچھا چلو جاؤ، اب کل آنا۔ میں وہاں سے نکل گیا۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ ایک بار کی پڑی ہوئی وہ خبر بھی یاد آ رہی تھی کہ کسی بڑے بنگلے کے رہائشی عورت نے اپنے ایک نوکر سے شادی کر لی۔ غرض ایسی باتیں میرے دماغ کو خراب کر رہی تھیں، پر میں نے خود کو ان خوش فہمیوں سے باہر نکالا اور گھر آ گیا۔ اماں سے کہا آپ بھی شہر چلو۔ میرا گاؤں یہاں سے 3-4 گھنٹے کی دوری پر تھا۔ اگرچہ گاؤں جانا فی الحال ممکن نہیں تھا، پر میں اپنی خوشی میں چلا گیا۔ میں نے گھر جا کر اماں کو بتایا مجھے 20,000 کی نوکری ملی ہے، اب میں وہاں آپ کو بھی لے کر جاؤں گا، کیونکہ کھانے پینے کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ مالکن بہت رحم دل ہے۔ میری بات سن کر اماں خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ اگلے دن میں اماں کو لے کر شہر آ گیا۔ مجھے لگا تھا شاید اب میری نوکری صرف اور صرف مالکن کی حفاظت کرنا ہوگی، گھر کے کام اماں کر دیا کریں گی، پر یہاں آ کر ہی معاملہ ہوئے۔ اماں تو خیر سارا دن کوارٹر میں ہی رہتی، وہ بڑے لوگوں کے سامنے جانے سے بھی ہچکچاتی تھی۔ میں اپنا یونیفارم پہن کر باہر گیٹ پر جا کر کھڑا ہوا، پورا دن کھڑا رہا۔ کبھی کبھی چھاؤں میں آرام بھی کرتا۔ شام ہوئی تو مالکن دروازے کی طرف آئی اور بولی، اصغر تم یہیں کھڑے ہو، مجھے ابھی شاپنگ کے لیے جانا ہے، میرے ساتھ چلو۔ ٹھیک ہے مالکن، اب گاڑی میں بیٹھے میں آتا ہوں۔ ارے ایسے کیسے، تم آگے بیٹھو گے اور میں پیچھے بیٹھوں گی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا اور یوں گاڑی چلنے لگی۔ کافی دیر کے بعد جب ہم ایک شاپنگ مال میں پہنچے تو مالکن بولی، اب تم پہلے اترو گے، میں تمہارے پیچھے آؤں گی۔ میں اس کی یہ بات سن کر بڑے حیران ہوا۔ اس نے میری گن اپنے ڈرائیور کو دے دی۔ یوں ڈرائیونگ ایک سیکیورٹی گارڈ بن گیا اور مالکن ہم دونوں کے پیچھے آنے لگی۔ خیر میں اس کے ساتھ شاپنگ مال میں داخل ہوا۔ انہوں نے شاپنگ کی، پھر ہم لوگ گھر آ گئے۔ راستے میں مجھے مالکن نے کہا، گھر چل کر تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ بنگلے میں پہنچتے ہی مالکن مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، بولی کہ تمہارے لیے ایک تحفہ لائی ہوں۔ میں حیران تھا کہ ایسا کیا تحفہ ہے جس کے لیے مجھے اپنے کمرے میں خاص طور پر بلایا ہے۔ مالکن نے میرے سامنے شاپر ہٹایا تو وہ ایک خوبصورت قسم کا سوٹ تھا، جسے دیکھتے ہی لگتا ہے جیسے یہ میرے لیے ہی بنا ہو۔ براؤن کلر کا یہ سوٹ مجھ پر خوب جچتا۔ آپ یہ میرے لیے کیوں لائی ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تم اتنے خوش شکل ہو، تم کو ان کپڑوں میں دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ مالکن کی بات سن کر میں ہنس پڑا۔ آپ کا بہت شکریہ مالکن، پر میں یہ نہیں پہن سکتا، مجھے تو یہ یونیفارم ہی پہننا ہوگا۔ ارے باڑ میں گیا یونیفارم، اب کے بعد سے تم یونیفارم نہیں پہنو گے، اس گھر کے بڑوں کی طرح اچھے اچھے کپڑے پہنو گے۔ ہمارے گھر میں جب دادا جان ہوتے تھے نا، تو وہ بھی ایسے ہی کپڑے پہنا کرتے تھے، تم پہنو گے تو مجھے ان کی یاد آئے گی۔ میں مالکن کی باتیں سن کر خاموش رہا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر جاتا اس نے مجھے روک لیا۔ ارے بھائی، تم مجھے دیکھ کیا رہے ہو؟ جاؤ جا کر یہ کپڑے پہن کر آؤ اور مجھے دکھاؤ کہ تم کو کیسے لگتے ہیں۔ میں ہڑبڑا گیا، فوراً ان سے کپڑے لے کر غسل خانے میں چلا گیا۔ نہا دھو کر میں نے نئے کپڑے پہنے باہر آیا تو مالکن مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی، بولی تم تو بہت خوبصورت لگ رہے ہو، تم نے خواہ مخواہ ہی خود کو عجیب سا ملنگ والا حلیہ بنا کر برباد کر رکھا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اب آئندہ آپ کے کہنے پر آپ کے کپڑے پہنوں گا۔ میں یہی کپڑے پہن کر اماں کے سامنے گیا تو وہ بہت خوش ہوئیں، پر وہ جہاں دیدہ عورت تھی کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں تمہاری مالکن تم پر بہت زیادہ عنایتیں کرنے لگی ہیں۔ میں ایک کام کروں گی تو اس سے تمہاری مالکن کے ارادے کا بھی پتہ چل جائے گا۔ میں نے اماں سے پوچھا، تم کیا کام کرو گی؟ بولی کہ تمہاری مالکن سے ملتی ہوں، پھر اسے کہوں گی کہ تمہارا رشتہ دیکھنے جا رہی ہوں تو مجھے کچھ دن کی چھٹی دے دے۔ اماں کی اس بات پر میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھے بھی اس مالکن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ میں ان سے شادی کر کے زندگی بھر غلاموں جیسی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ خیر اماں نے جو کہا ویسا ہی کیا۔ اگلے دن ہی اماں ان سے چھٹی لینے کے لیے چلی گئی۔ مالکن نے یہ سنا تو بہت خوشی ہوئی، میرے پاس آئی، کہنے لگی
میں تم کو اپنے ہاتھ سے دلہا بناؤں گی۔ تم دیکھ لینا، تم اتنے خوبصورت لگو گے جتنا کوئی بھی نہیں لگا۔ میں تمہاری شادی کے لیے بہت خوش ہوں، تم بھی دیکھنا تم خوش رہو گے۔ مالکن کی بات سن کر اماں اور میں دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ اگر مالکن کی ایسی کوئی نیت نہیں تھی تو پھر وہ مجھ پر اتنی مہربان کیوں تھی؟ اماں نے بھی اس شک کو اپنے ذہن سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے کہا، امیر لوگ ایسے ہی ہنسمکھ ہوتے ہیں، ان کو زندگی کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، یہ تو ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، ہم کو غلط سوچنا نہیں چاہیے۔ اب تم اس کے ساتھ کام کرو، اچھے پیسے دیتی ہے تو تم کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگلے دن مالکن مجھے ایک اور کمرے میں لے گئی، یہاں پر کتابیں رکھی ہوئی تھی، کہنے لگی، یہ لائبریری ہے، تم یہاں بیٹھ کر کتابیں پڑھنے کا ناٹک کرو۔ میں ہنسنے لگا، کیوں مالکن، مجھے تو پڑھنا بھی نہیں آتا، میں کیا ناٹک کروں گا، بس تم کتاب لے کر بیٹھو۔ میں نے کہا، نہ، یہ کہہ کر اس نے مجھے کتاب دے دی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا اب اس کی حکمت عدلی کو تو چڑھ جائے گی، ویسے بھی تو جب اس کی نیت ٹھیک تھی تو پھر مجھے کوئی بھی خواہ شک کرنے سے کیا حاصل ہونا تھا۔ جب یوں میں چپ کر کے کرسی پر بیٹھ گیا تو بولی، جب تک میں نہ کہوں تم نے اٹھنا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر مالکن وہاں سے چلی گئی۔ ابھی 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے دوسرے کمرے سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں یہ سن کر ڈر گیا، پھر سوچا یہ تو مالکن کا اپنا گھر ہے۔ یہ بات الگ تھی جب میں نے ان کی جان بچائی تھی، پر اب تو بات الگ ہے۔ اب تو وہ خود کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور ساتھ رو بھی رہی تھی۔ ان کی ہلکی ہلکی آواز میرے کمرے تک آ رہی تھی۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، مجبوراً تھوڑی دیر کے بعد رونے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ مالکن میرے کمرے میں آئی اور بولی، چلو بھائی اب تم جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم نے یہاں آ کر میرا حکم مانا، میرے ساتھ بحث یا پھر بدتمیزی نہیں کی۔ میں نے مسکرا کر ان کا جواب دیا اور واپس اپنی اماں کے ساتھ کوارٹر میں چلا آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مالکن مجھ سے چاہتی کیا ہیں۔ میں تو جتنی بھی کوشش کرتا اسے خوش کرنے کی، وہ ہر بار میرے لیے ایک نیا حکم نکال کر لے آتی، جس کی پاسداری کرنا میرے لیے پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ خیر، اب مالکن نے گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا تھا، وہ گھر کم ہی آتی تھیں، زیادہ تر باہر ہی رہتی تھیں۔ میں جب بھی اس کے پاس جاتا تنخواہ مانگتا تو مجھے ڈھیروں پیسے دیتی تھیں۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگی، آج میں تم کو ایک ایسی چیز کھلاتی ہوں جسے تم نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ میں نے کہا، سو بسم اللہ، آپ نے تو ہمیشہ مجھ پر مہربانیاں ہی کی ہیں۔ بولی، تم چلو میرے کمرے میں تم کو گھی والا انڈا کھلاتی ہوں۔ اچھا، واقعی میں حیران ہو گیا۔ ہاں، سچ کہہ رہی ہوں، تم دیکھنا کھا کر، تم کو ایسا سکون محسوس ہوگا کہ کبھی تم زندگی میں اور کوئی چیز نہیں کھاؤ گے۔ میں حیران ہو گیا، ایسا بھی کون سا انڈا ہے؟ خیر، مالکن نے بنا ہوا انڈا پلیٹ میں ڈال کر لایا۔ میں حیران تھا کہ مالکن نے آج کھانا خود پکایا ہے۔ خیر، میں نے انڈا بڑے شوق سے کھایا، مگر انڈا کھانے کے بعد ہی میرا سر چکرانے لگا اور نیند آ گئی۔ میں وہیں بستر پر لیٹ گیا۔ میں نے اٹھنے کی بہت کوشش کی پر میں ایسا نہیں کر سکا۔ کافی دیر گزر گئی، جب میری آنکھ کھلی کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں اٹھ کر ہڑبڑا گیا، دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ مجھے بڑی پریشانی ہوئی۔ میں باہر آیا تو مالکن بھی گھر میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اماں کے پاس گیا تو بولی وہ باہر گئی ہیں۔ میں اور اماں مالکن کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے کہ وہ بازار سے واپس آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں تھیں اور ایک بیگ بھی تھا، جیسے آپ اٹیچی کیس کہہ سکتے ہیں۔ خیر، مالکن نے مجھے وہ سارا سامان ایک گاڑی میں رکھنے کا کہا، جو کہ ان کی گاڑی سے کافی بڑی تھی۔ مالکن بہت خوش لگ رہی تھی۔ مجھے گھر کی چابیاں وغیرہ دے کر وہ گھر سے چلی گئی۔ ہم تو سمجھے تھے کہ وہ 2-3 دن کے لیے اپنی کسی سہیلی کے پاس گئی ہوں گی، پر وہ 2-3 سے ہفتہ گزر گیا، مالکن گھر نہ آئی تو ہمیں پریشانی ہوئی۔ بلاحت کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے۔ ہم لوگ اب اس محلے میں رہتے تھے۔ لوگ ہم سے پوچھنے لگے کہ تمہاری مالکن کہاں گئی۔ بعض لوگ تو ہم پر شک کرنے لگے کہیں ہم نے اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا۔ یہاں تک کہ ایک بار پولیس بھی آئی، پر ان کو کوئی ثبوت نہ ملا، وہ واپس چلی گئی۔
और कोई रिपोर्ट वगैरह भी दर्ज नहीं करवाई गई। तकरीबन 1 साल के बाद इस बंगले पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। कहने लगा, बाबा जी, मैं मारूख का दादा हूँ, मैं उन्हें इज्जत से घर लेकर आया। कहने लगा, बेटा क्या तुम मारूख के शौहर हो? मैंने कहा, जी नहीं, उन्होंने मुझे नौकरी पर रखा था। मुझे पक्का शक था कि ऐसा ही होगा। बूढ़ा आदमी परेशान होते हुए बोला, मैं समझा नहीं बस बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बाज़ औक़ात ऐसी बातें हो जाती हैं कि इंसान खुद शर्मिंदा होता है। अब तुम ही बताओ, मेरी बेटी को क्या ज़रूरत थी? बैरून मुल्क एक फरंगी से ये कहने की कि उसका शौहर उस पर जुल्म करता है। वो उसको तुम्हारी तस्वीरें और वीडियोज़ भेजती रहीं। वो बहुत परेशान है क्योंकि उसका शौहर उस पर जुल्म करता है। तुम तो जानते हो, अंग्रेज़ इन बातों से पहले ही गिरवेदा हैं। मैंने अपनी पोती को बहुत मना किया कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो कहाँ किसी की सुनती है। बस अब वो अमेरिका चली गई है। अल्लाह उसको हदायत दे, या फिर उसको ज़माने की ठोकरें खुद ही सिखा देंगी और वो घर से वापस आ जाएगी। बूढ़े बाबा की ये कहानी सुनकर मैं बड़ा परेशान हुआ। जब इंसान की माँ ना हो, फिर इंसान ऐसे ही भटकता है, और ख़ासकर औरत की तरबियत ना हो तो वो पूरे ख़ानदान के लिए ख़तरा बन जाती है। बाबा जी ने हमारे अखलाक से मुतासर होकर हमें रहने के ना तो पूरे ख़ानदान के लिए ख़तरा बन जाती है। बाबा जी ने हमारे अखलाक से मुतासर होकर हमें रहने के लिए जगह दे दी। मैं उनकी खिदमत करता हूँ। वो मुझे बेटा कहते हैं और मेरी वालदा को माँ जी कहते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि हमारा सारा ख़ानदान ही इस बंगले में आबाद हो जाए, क्योंकि बाबा जी का कोई वारस नहीं है और जो हैं वो उनसे नाराज़ हैं।